from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Spike Izhar Hussain Siddiqui. सबसे पहले 3 अहम खबरें लीजिए, फिर एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ज़रा तफसील से बात करनी बहुत ज़रूरी है, और वो मौजू ये है, क्या पाकिस्तानी कौम कभी उठ भी सकेगी या नहीं, और उसकी वजूहात क्या हैं, रूट कॉजेस क्या हैं, इस पे तफसील से बात करेंगे। पहली खबर देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब DGISI के पास पहुंच गए और उनसे शिकायत की कि मेरे नाम के आगे से चीफ जस्टिस निकाला गया है, मैं एक खुददार कबीले का इंसान हूँ, आफरीदी कबीले का, मैं डरता नहीं हूँ, और मैं जो है, अगर आपने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की तो मैं खुदकशी कर लूँगा। ये हालत है चीफ जस्टिस की। ये कर दी इन जर्नलों ने कि वो कह रहे हैं मेरे नाम के आगे से तुमने चीफ जस्टिस कैसे काटा। बस ये शौक है पाकिस्तान के लिए, वो उनकी गैरत नहीं जागी कि ये आइन में तुमने कितनी तब्दीली कर दी, क्या क्या हरकतें कर रहे हो, अपने नाम के लिए उनकी गैरत जागी। अच्छा, दूसरी खबर ये है कि अदलिया में बड़ी हलचल इस वजह से भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह जो हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब पूछे और सोचे आदमी कि उनके अब इस्तीफा देने से क्या हासिल होगा, कुछ फायदा होगा या नुकसान। और तीसरी खबर भी अदलिया से मुतालिक है कि जनाब उन्होंने चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट को तलब कर लिया। लोग समझ गए, खुश हो गए, क्या इस आइन में जो डंडी मारी जा रही है, जो तरमीम कराई जा रही है, इस बारे में उन्होंने यकीनन फुल कोर्ट तलब किया होगा। ऐसी बात नहीं है। वो मुनीर पराचा साहब को सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बनाया जाए या नहीं, इसलिए, और कुछ अपने प्रोसेस हैं उनके सिलसिले में बातचीत करनी है, इसलिए फुल कोर्ट बनाया गया है। इसलिए नहीं कि अदलिया पे जो शब खून मारा है जर्नलों ने, उसके सिलसिले में कोई बात नहीं करनी। ये 3 बड़ी अहम खबरें हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं जो मैंने सबसे पहले आपको दी कि मैं खुदकशी कर लूँगा अगर तूने मेरे नाम के आगे से चीफ जस्टिस हटाया, तो शहजाद अकबर साहब बड़े लायक फायक हमारे एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उनका वीडियो आज का ज़रूर देखिए, तो तफसील डिटेल जो है वो उनके पास मिलेगी। मैं बहुत सारी खबरों को सिर्फ टच करता हूँ, डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं कुछ रूट कॉज तलाश कर रहा होता हूँ किसी और मौजू पे। साहिबों, क्या पाकिस्तानी कौम कभी उठ भी सकेगी इस तरमीम के बाद या नहीं, इस बात को ज़रा गहराई में उतर के देखना पड़ेगा। देखिए, आइन में अपनी मर्जी की तरामीम, ता हयात इस्तिस्ना, ता हयात इख्तिदार, पाकिस्तान के साथ, आपके साथ साहिबों बहुत बड़ा हादसा हो गया है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है आपके साथ, आपको उसकी खबर नहीं। ये इतना बड़ा हादसा हुआ है जो पाकिस्तान टूटते वक्त हुआ था, बांग्लादेश के वजूद में आते वक्त जो हादसा था। लेकिन अजीब बात यह है, ना उस वक्त कोई बड़ा रिएक्शन देखा हमने किसी तरफ से, और ना आज देख रहे हैं। जजेस खामोश, वकला खामोश, स्टूडेंट्स खामोश, अवाम खामोश, मौलाना हजरात आलिम दीन खामोश, हर तरफ एक खामोशी है, कोई बड़ा एहतजाज नहीं है। आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है, वेक अप। मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए, इस हादसे पे खुद आसिम मुनीर जो है वो डिप्रेशन में चला गया है। अब वो सोच रहा है, वो उदास है आजकल, वो सोच रहा है ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। यजीद के पास जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक लाया गया, तो उसने कहा, वो भी एकदम डिप्रेस हो गया था, परेशान हो गया था, कहेंगे अरे ये क्या किया, मैंने ये तो नहीं कहा था करने को, तुमने ही कहा था, तुम ही ने पानी बंद किया था, तुम ही ने सब जुल्म कराए थे। वो भी शश्त रह गया था कि उसने क्या किया। यही कैफियत आज इनकी भी है। देखिए, इन्होंने कोई एक कानून नहीं तब्दील कर दिया है, इन्होंने मदर ऑफ ऑल लॉज, आइन, उस पे हमला किया है और उसको उधेड़ के रख दिया है। और ये इनको भी अब पता चल गया है, इस तरमीम के बाद जो भी हुकूमत करेगा बेहतरी कुछ नहीं होगी, खराबी होगी, खराबी होगी, खराबी होगी, बर्बादी होगी, बर्बादी होगी। आगे सारा रास्ता ऐसा है।
اور اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میں نے کیا کیا۔ اس کے بعد وہ قانون حرکت میں آئے گا جو بھی پچھلے دنوں بھی انہوں نے قانون بنایا تھا کہ کتنے ماہ تک کسی کو بھی پکڑ کے اغوا کر لیں، چھپا دیں، تو پتہ نہیں 3 ماہ یا 6 ماہ تک یہ تھا کہ یہ بھی نہیں پتہ کر سکو گے تم کہ وہ تمہارا بندہ گیا کہاں، اس کا جرم کیا تھا، وہ تو دور کی بات ہے، وہ زندہ ہے کہ نہیں مردہ ہے، بس اس کو بند کر دیا جائے گا کوئی بھی سٹیزن۔ یہ اب آپ کو سڑکوں پہ ننگا کر کر کے ماریں گے، یہ اختیارات انہوں نے حاصل کیے ہیں، اور قوم خاموش ہے۔ تو بھئی خاموشی جو ہوتی ہے وہ جرم بھی ہوتی ہے، اور ہر وقت خاموشی عقل مندی نہیں ہوتی۔ ظفر اقبال صاحب کا اچھا سا شعر سنتے جائیے تاکہ حالات ذرا گفتگو نارمل رہے، انٹرٹینمنٹ رہے تھوڑا سا۔ آپ نے کیا اچھا شعر تھا ظفر اقبال صاحب کا کہ خاموشی اچھی نہیں، اظہار ہونا چاہیے، خاموشی اچھی نہیں، اظہار ہونا چاہیے، یہ تماشا اب سر بازار ہونا چاہیے۔ اچھا صاحب، آئیے اب ذرا سوچئے کہ یہ قوم اتنی غیر سنجیدہ کیوں ہے، یہ احتجاج کیوں نہیں کر رہی، اتنی گہری خاموشی کیوں ہے؟ 3 اہم پوائنٹس ہیں، تفصیل سے بات کرنے کے بجائے یہ 3 پوائنٹ قبول کیجئے اور اس پہ غور و فکر کیجئے اور شیئر کیجئے۔ پوائنٹ نمبر 1، جب عوام بہت عرصہ غربت اور ناانصافی کا شکار رہے، جب عوام بہت طویل عرصے تک ناانصافی اور بھوک و افلاس کا شکار رہے، تو اس کے اندر کی وہ جو ریولوشنری سینس ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پھر لوگوں کو اپنی غلامی سے پیار ہو جاتا ہے۔ ابیوز ہونا، بعض عورتیں ہوتی ہیں نا جن کو روز ابیوز کرتے ہیں ان کے شوہر، تو ان کو ابیوز ہونے میں مزہ آنے لگتا ہے۔ پھر یہ قوم جو ہے اس کی بھی وہی عادت ہو گئی ہے، they like to be abused۔ ٹھیک ہے، ان کو جب غلاموں کو اپنی زنجیروں سے، غلامی کے زنجیروں سے پیار ہو جائے تو پھر آپ انہیں چھڑا نہیں سکتے، بہت مشکل کام ہوگا پھر ان کو باہر نکالنا۔ جو پرندہ پنجرے سے باہر آنے پہ راضی نہ ہو اس کو کیسے پرواز ملے گی بتائیے۔ اچھا، نمبر 2، دیکھیے اس وقت کے پی کو چھوڑ کر باقی تینوں صوبے جو ہیں وہ ذہنی طور سے نم ہو چکے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا یہ حصہ آپ کا نم ہو گیا، یا لیٹس سے کہ فریز ہو گیا آپ کا یہ ہاتھ، یہ جوائنٹ، تو یہ اس کیفیت میں ہے۔ کے پی کے علاوہ تینوں صوبوں میں کوئی ارتعاش نہیں ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ خطرہ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے خلاف ایکشن نہیں لے پا رہے ہیں۔ بعض اوقات تو آدمی خطرہ دیکھتا ہے اور حکمت کے حساب سے خاموش ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں ابھی وقت نہیں آیا، ابھی رہنے دو، بعد میں پورا ایکشن لیں گے۔ لیکن یہاں یہ صورتحال نہیں ہے، یہاں یہ خطرہ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ چیخ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ دیکھیے اتنی ہمت تو ہونی چاہیے، جب آپ کی کوئی گاڑی چھینتا ہے، آپ کا سیل فون چھینتا ہے، تو آپ کچھ مزاحمت کرتے ہیں، چیخ پکار کرتے ہیں۔ آئین آپ کا اس نے چھین لیا، آپ کی ساری آزادی سلب کر لی، ساری قوت استثنا حاصل کر لیا، اور آپ خاموش ہیں۔ صاحبوں، جرنیلوں نے یہ جو قانون، یہ آئین جو بنوایا ہے، جو ترامیم کرائی ہیں، یہ اس لیے تھوڑی کہ ان کو آئین سے بہت پیار ہے اور قانون سے بہت پیار ہے نا، اور قوم سے بہت پیار ہے، نہیں، یہ انہوں نے خود کو محفوظ بنانے کے لیے، اپنے اقتدار کو مضبوط رکھنے اور اس بات کی شیورٹی کے لیے کہ بعد میں کہیں پکڑے نہ جائیں، تو ابھی سے وہ استثنا حاصل کر لو۔ حقیقت یہ ہے۔ اب کچھ لوگ ہمارے یہاں مارشل لا کو بہت برا سمجھتے تھے۔ دیکھیے مارشل لا تو آئے نا تو ڈکٹیٹر فوت بھی ہو جائے، اس کا جہاز پھٹ جائے، کوئی اور وجہ ہو جائے، پیچھے سے کو ہو جائے، وہ ہٹ سکتا ہے۔ لیکن جب آئین میں تبدیلی کرا دی جائے تو قانون بنوا دیا جائے، قانون کو، آئین کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے ان کمپیئر ٹو مارشل لا کو خدا حافظ کہنا، اس کو پش آؤٹ کرنا۔ قانون کو، آئین کو تبدیل کرانا، پھر 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی، ایک لمبا گیم ہو جائے گا، وہ ایک لمبا عرصہ آپ کا اس میں گزر جائے گا۔ اس کے فرق کو سمجھنا چاہیے اور اس پہ ہمیں اپنا فیصلہ دینا چاہیے۔ اچھا صاحب، اس کو اب ذرا ایک دوسرے اینگل سے بھی دیکھیے سوشل میڈیا کی طرف سے جرنیلوں کو بڑا ہارڈ ٹائم مل رہا ہے کہ وہ ہر روز آ کے سچ بتا دیتے ہیں،
وہ مین اسٹریم میڈیا تو انہوں نے کنٹرول کر لیا پیسے دے کے. اب وہ بھی ایسے بے غیرت لوگ ہیں کہ آرام سے اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہے وہ آ کے بھرنا پھوڑ دیتے ہیں. لیکن اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج بھی حاصل ہوا ہے. وہ یہ ہوا ہے کہ آج لوگ ہر طرف یہ کوئی یوٹیوب دیکھ رہا ہے, کوئی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے, کوئی کچھ دیکھ رہا ہے, کاہلی کا شکار ہو گئے ہیں اور اپنی دنیا میں گم رہنے لگے ہیں. رات اور دن شہر ہو یا گاؤں گندی فلمیں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. جو لوگ محلے میں باہر اکثر بیٹھ جاتے تھے, نظر آتے تھے چلتے پھرتے, اب دوست بتاتے ہیں وہ ہفتوں نظر نہیں آتے. وہ ہفتوں کے لیے گھر میں چلے جاتے ہیں اور پھر دروازہ ہی نہیں کھولتے. اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو باہر تالا لگا دیتے کہ ہم گھر پہ ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں. رات کا ایک اچھا سا شعر ہے, وہ سنیے کہ کیا تھا کہ ہم بھی اب گھر پہ تالا لگانے والے ہیں, ہم بھی اب گھر پہ تالا لگانے والے ہیں, پتہ چلا ہے مہمان آنے والے ہیں. تو آج کل یہ صورتحال ہو گئی ہے, گھر سے نہیں نکلتے, بس بیٹھے وہ سوشل میڈیا کے ایڈکشن میں ہیں. خواتین وہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے, کہ شوہر ہوتے ہوئے دوسرے کے شوہر پہ کیسے قبضہ کیا جائے, بیوی ہوتے ہوئے دوسری کی بیوی کو کیسے ورغلایا جائے. وہاں سے وہ سیکھ رہی ہیں. نوجوان گیز اور لیزبین ان کے رائٹس پہ بات کر رہے ہیں, کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ گیمز کھیل رہے ہیں اور دن اور رات اسی میں بیزی ہیں. یقین کیجئے ہمارے محلے, وہاں کا ایٹیٹیوڈ, دن اور رات سب کچھ بدل گیا ہے. اور یہ اتنے لیزی ہو گئے ہیں شہر سے لے کے گاؤں تک کہ اب ان میں اٹھنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ اس سوشل میڈیا نے بہت کمزور کر دی ہے. حقیقت یہی ہے. ایک صاحب ایک دوست سے اپنے پوچھ رہے تھے, کہہ رہے تھے, پوچھ نہیں رہے تھے, ان کو بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے تمہیں پتا ہے 27ویں ترمیم پاس ہو گئی. تو ان کے دوست نے کیا جواب دیا, کہ یار چھوڑ, تم یہ بتاؤ سری لنکا کا وہ اسکور کہاں تک پہنچا. یہ پڑھے لکھے لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ ایفینٹی ٹورڈز ڈیموکریسی یا لو ٹورڈز پاکستان یہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ اس کو کیا جواب دے رہے ہیں. اب ان باتوں پہ غور کرنا, ڈسکس کرنا ضروری ہو گیا ہے. صاحبوں, اس سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ اتنے سہل پسند ہو گئے. تو پہلے ہی نہیں وہ جذبات تھے. ریولوشنری قوم تو ہے نہیں سوائے ایک صوبے کے, باقی سب کی ثقافتیں دیکھ لیں, ان کی ہسٹری دیکھ لیں. صرف ایک پٹھانی ہے جو گھر سے گن لے کے نکلتا ہے, اگر کوئی اس پہ قابض ہو جائے تو اس کو باہر نکال کے پھر واپس گھر جاتا ہے. باقی 3 صوبے جو ہیں ہمارے ہاں, ان کی کوئی ایسی ہسٹری ہے نہیں ہے. اچھا, اب یہ ایک لمبی بحث ہے, پھر کسی وقت کریں گے. دیکھیے قوم اتنی سہل پسند ہو گئی ہے کہ یہ مسائل کے سامنے بڑی جلدی گیو اپ کر لیتی ہے, اور اس کے اصل روٹ کوز جو ہیں اس کو, مسئلے کو جڑ سے حل نہیں کرنا چاہتی. مطلب اس کے لیے آپ قوم کی ذرا اس کے وچار جانیے, اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے. گھر کے سامنے گندی نالی کا پانی اگر بہہ رہا ہو, نالی ٹوٹ جائے, تو یہ اس کی جا کے رپورٹ نہیں کرتے, اس کو صحیح نہیں کراتے. یہ کہتے ہیں چند اینٹیں رکھو اور اس پہ پاؤں رکھ کے ٹاپ جاتے ہیں. اگر آپ کسی پڑوسی سے کہیں کہ انصاری صاحب مہنگائی بہت ہو گئی, تو وہ فوراً جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں ہاں میاں مہنگائی تو ہو گئی ہے, پہلے تم زیادہ چیزیں خریدتے تھے, ہم نے دیکھا پہلے 8 خریدتے تھے تو اب 4 خرید لو. اس کے حل کی طرف نہیں جائیں گے. اگر آپ کسی سے دوست سے کہیں کہ یار یہ سڑک ٹوٹ گئی ہے, اس کی وجہ سے میری جو ہے نا گاڑی کے ٹائر جو ہے نا بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں, تو وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یار اس میں تم کیوں پریشان ہوتے ہو, تم اگینسٹ دا ٹریفک, وہ جو دوسری طرف سے آ رہا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ چلے جاؤ, وہ روڈ بالکل صحیح بنی ہوئی ہے. یعنی اتنا بڑا خطرہ لے لو, لیکن اس کے دماغ اس طرف نہیں جاتے کہ اس کو درست کرانے کے لیے ہم اٹھیں. اگر کوئی صاحب کسی سے کہیں یار یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ گندی فلمیں اور یہ سب کچھ چل رہا ہے, حکومت سیاسی پروگراموں پہ تو فلٹرز لگاتی ہے, بہت ان پہ کیوں نہیں لگاتی, تو جواب ملے گا بھائی وہ تو دیکھیے نا پوری دنیا میں اخلاقی زوال کا شکار ہے, آپ ہی کا بچہ تھوڑی خراب ہو رہا ہے. ارے بجلی گھر کی چلی جائے تو باہر گلی میں جھانک کے دیکھ کے کہتے ہیں فکر نہیں کرو سب کی گئی ہے. مطلب یہ رویے آپ کو کیا بتا رہے ہیں, یہ سوچ بتا رہے ہیں
کہ کسی بھی مسئلے کو ہم اس کی جڑ سے حل نہیں کرنا چاہتے، حتیٰ کہ اس کی جڑ تک پہنچنا بھی نہیں چاہتے. کہتے ہیں شروع میں ایسی ایسی خبریں بتاؤ دلچسپ انداز کی کہ جن سے ذرا انٹرٹینمنٹ رہے اور زیادہ گہری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب حالات اس سطح پہ ہوں تو مجھے بتائیے قوم کیسے آگے بڑھے گی؟ ان تمام حقائق کے جاننے کے بعد بھی میں یہ کہتا ہوں کہ مایوس مت ہو اور اپنے کام کی سپیڈ بڑھا دو، ٹائم اور لگانا شروع کرو، کیونکہ قومیں بدلتی ہیں. ایسی تو قومیں بدلتی ہیں جو سو رہی ہوتی ہیں. یہ چائنیز کیا تھے؟ یہ بھی تو بھنگ پی کے سو جاتے تھے. ہمارے بھی آج سو رہے ہیں، بہت گہری نیند سو رہے ہیں. اٹھتے ہیں قومیں، یہ ٹائم لائن میں اللہ تعالیٰ کی ہوتا ہے. تو لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی سیٹی بگل بجانا بند کر دیں، ڈرم بیٹ کرنا بند کر دیں کہ اٹھو اٹھو غلط کر رہے ہو. نہیں، یہ کہنا بند نہیں کرنا ہے. کوئی قومیں جلدی جاگ جاتی ہیں، کوئی دیر سے جاگتی ہیں، لیکن اگر اللہ کا حکم ہو اور آپ مسلسل ایفرٹ پٹ اپ کرتے رہیں ان کو جگانے کے لیے تو ایک دن ضرور جاگیں گے. اس پہ اپنا ایمان رکھیے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجئے گروپس میں. کیوں؟ ہماری ریچ انہوں نے وہ وال جو لگائی ہے بڑا ان کے لیے کام کر رہی ہے، اور ان کے لیے بہت سارے لوگ یہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی دیکھیے ہم گیو اپ نہیں کرتے، اور گیو اپ نہیں ہوگا. یہ کتنے دن ہیں بھائی؟ کب تک رہیں گے آپ؟ 100 سال رہیں گے یار؟ 1 سال 2 سال کا گیم ہے آپ کا. کیونکہ اب تو وہ خود ڈپریشن میں چلا گیا ہے عاصم منیر کہ یہ میں نے کیا کر دیا. آگے سارا رستہ خراب ہے، سارے نصیب ان کے خراب ہیں، ہر طرف بربادی ہے کسی بھی لحاظ سے. اگر آپ ایک سوشل سائنٹسٹ ہیں یا آپ نے پڑھا ہے اس فیلڈ میں تو آپ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ کیا کچھ ہوگا. اور ان کے اندر اب ان کی سکس سینس تیز تو ہے، اور وہ بتا رہی ہے کہ جو سب کچھ تم نے کروایا ہے نا اس کا انجام اتنا خراب ہے کہ اللہ اس سے محفوظ رکھے تو اچھا ہے. ہمارے خیالات، اگر آپ کے بھی خیالات ہیں، آپ بھی پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہمیں اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.